सड़क पे चला दी, ऐसे रोड पे चला दी गाड़ी कि उसमें से गाड़ी खराब हो गई और वो कच्ची सड़क थी या कच्चा रास्ता था, तो आपने खयानत की। तो अल्लाह ताला ने ये आंख दे दी, सारे आज़ाद दे, इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया कि मेरे नज़ारे और मेरे दुनिया की मुशाहिदात आप देखते रहो और कुरान पाक की तिलावत देखते रहो, अभी अच्छी चीजें देखते रहो, लेकिन एक चीज से मना किया कि गैर मुहर्रिम पर ये निगाह नहीं डालनी, गैर मुहर्रिम पर क्या ये निगाह नहीं डालनी, वरना आपने इसमें क्या खयानत की, बदनजरी नहीं करनी, वरना आपने क्या है खयानत की। एक हदीस में आता है कि कोई शोहर घर आ जाए और बीवी को रहमत के और मोहब्बत की निगाह से देखे और बीवी शोहर की तरफ देखे मोहब्बत की निगाह से, तो अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि इस नेमत का सही इस्तेमाल किया, इस आंख का सही इस्तेमाल किया, दोनों की तरफ अल्लाह ताला रहमत की नजर से देखते हैं और दोनों की तरफ अल्लाह ताला के अपने रहमत को मुतवज्जे करता है। एक हदीस में आता है कि कोई अपने वालिदैन को या अपने वालिद को रहमत की नजर से देखे, एक मर्तबा एक हज और उम्रे कबूल करके सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला इतना खुश होता है। इस नेमत के क्या है सही इस्तेमाल। ये तो सिर्फ आंख की मिसाल दी, सारे आज़ा हाथ है, ये कान है, ये ज़बान है, ये सारे क्या है, ये ज़बान अगर आपने अच्छी चीजों में इस्तेमाल की, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, एक मर्तबा सुभान अल्लाह, हदीस में आता है कि आधा पलड़ा मीज़ान का इससे बढ़ जाता है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे क्या जन्नत में इतना दरख्त लगता है कि एक घोड़ सवार और 100 साल क्या है वो मंजिल और क्या सफर करे वो साया तय नहीं करेगा। तो ये क्या है, इतना अल्लाह ताला खुश होते हैं जबकि इन आज़ा को इंसान क्या है सही इस्तेमाल करे। तो खुलासा ये कि सबसे पहली चीज हमारे पास जो अमानत है वो जिंदगी है कि हम अपनी जिंदगी को सही इस्तेमाल करें, जिस तरह इस्तेमाल करने का तरीका शरीयत ने हमें बताया। इस वजह से खुदकशी हराम है। अगर ये बदन और ये जिस्म अपना होता तो फिर तो खुदकशी जायज होनी चाहिए। अपनी चीज तो इंसान सर्व कर सकते हैं, खत्म कर सकता है, लेकिन खुदकशी क्या है, हराम है। अगर किसी ने किसी को इजाजत दी कि मुझे कत्ल करो और मैंने अपने रूह और अपने बदन की आपको इजाजत दी, तो ये कत्ल करने वाला भी गुनहगार और जिसने इजाजत दी ये मकतूल ये भी गुनहगार, दोनों को कत्ल की सजा दी जाएगी। क्योंकि ना उसको इजाजत है, उसको ये पता है कि इसकी अपनी चीज नहीं है। ये ऐसा ही है कोई आपको कहे कि इस घर में क्या है इतना माने आप ले ले और आपको पता है कि ये घर क्या है फलां का है, तो ये खुदकशी इस वजह से जायज नहीं है कि ये बदन हमारे पास क्या है हमारा। तो मालूम हो गया कि जो आजकल नारा लगाते हैं लोग कि मेरा जिस्म मेरे मर्जी, ये गलत है और कुरान और हदीस के कवानीन की क्या खिलाफ है कि मेरा बदन मेरी मर्जी नहीं है बल्कि मेरा बदन और शरीयत की मर्जी। उसके बाद एक और सूरत है अमानत की, जो हमने अमानत के फहरिस्त से क्या है निकाल दी। वो क्या है, वो मुलाजमत है और ये क्या है, ये ओहदा है और ये मनसब है। कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई मुलाजमत, कोई नौकरी आपके पास आई तो ये सबसे बड़ी अमानत है। इस वजह से हमारे अकाबिरीन ओहदे को कबूल नहीं करते थे क्योंकि ये तो जिम्मेदारी है, ये तो अमानत है। आजकल हमने इसको गनीमत समझा है। कोई नौकरी किसी को मिल जाए, कोई ओहदा किसी को मिल जाए तो लोग क्या है मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह आपको बहुत, और ये नहीं सोचते कि इसमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि जब खलीफा मंसूर उस वक्त बादशाह थे तो इमाम साहब ने कज़ा की चीफ जस्टिस बनने की सलाहियत भी मौजूद थी और खलीफा मंसूर की राय भी ठीक थी। उन्होंने क्या है कासिद भेजा और इमाम साहब को बुलाया और इमाम साहब से कहा कि आप ही को हमने ये कज़ा का जो मनसब है और कज़ा का ओहदा है आप ही ने संभालना है, कोई और ऐसा नहीं आदमी मेरे इस मुल्क में और बादशाही में कि वो सही संभाले। इमाम साहब ने इससे कहा कि ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो बहुत बड़ा बोझ है और ये क्या है, ये पंदा है, ये पंदा अपने गर्दन में मैं नहीं डालूंगा। तो खलीफा मंसूर ने धमकी दी कि या तो आपने ये जिम्मेदारी कबूल करनी है या हम आपको सजा देंगे। इमाम साहब ने डट के कहा कि सजा तो अलग चीज है, अगर मेरी जान भी चले जाए फिर भी मैं ये ओहदा कबूल नहीं करता हूँ। और फिर क्या है साबित है कि क्या है कोड़े लगा दिए और कोड़े के बाद जेल में डाल दिए और जेल में 70 साल बूढ़ा आदमी इतने क्या है जुल्म करा दिए
بادشاہ نے کہ کھانا بھی امام سے پر بند کر دیا، اور بعد نے یہاں تک کہا کہ زہر کھلا دے، حتیٰ کہ جیل سے جنازہ نکل گیا، لیکن عہدے کو قبول نہیں کیا۔ امام سے سمجھتے تھے کہ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک کیا ہے، ذمہ داری ہے، یہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری میں میں نہیں ڈالتا ہوں، تو یہ عہدہ اور یہ نوکری یہ ایک کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قاتلانہ حملہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہے، جا رہے اس دنیا سے اور شہید ہو رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ تو امیر المومنین جا رہے ہیں اور ابھی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں، اور اشارہ دیا کہ اپنے بیٹے کو بنا دے خلیفہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا پہلا کہ آیا میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا، امیر بنا دوں مسلمانوں کا، جسے اپنے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ طلاق دی اپنی بیوی کو محاوری کے دنوں، اور مسئلہ ہے کہ حیض کے دنوں میں اور محاوری کے دنوں میں طلاق دینے طلاق بدعی ہے، طلاق سنت نہیں ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک لوگوں میں کیا ہے، ایک غلط وہ بیٹھی ہے کہ طلاق پھر کیا ہے، اس حالت میں واقع نہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے ہر حال میں، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی طلاق اس خاص زمانے میں دیا، ایام مخصوصہ میں۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، پھر رجوع کرو اپنی بیوی کو، اور پھر پاکی کے ایام میں کیا ہے، اور پاکی کے زمانے میں، طہر کے زمانے میں طلاق ہو، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر رجوع کر لیا اور پھر پاکی کی حالت میں طلاق دی دی۔ تو اس طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشارہ فرماتے تھے کہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتے، میں کیسے ایسے آدمی کو کیا بنا دوں، خلیفہ بنا دوں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ ایک مرتبہ ایک پھندا ڈالا گیا خطاب کی اولاد میں، اپنی ذات مراد دی، اور 12 سال میں نے کیا ہے یہ بوجھ اٹھایا، لیکن دوبارہ میں خطاب کی اولاد میں یہ پھندا نہیں ڈالتا۔ یہ ذمہ داری میں اپنے اولاد میں، یہ ذمہ داری یہ میں نہیں ڈالتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں کیا فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات، ایک دریا اس وقت اور ابھی بھی مشہور ہے، کہ اگر دریائے فرات پہ ایک کتا بھی بھوکا مر جائے اور پیاسا مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کے دور خلافت میں یہ کتا کیا ہے، کیسے پیاسا مر گیا اور کیسے کیا ہے بھوکا مر گیا۔ تو اتنا احساس تھا تب تو اپنے اولاد کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آج کل تو ہم نے میراث سمجھا ہے، کوئی عہدہ والد کے پاس ہو تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ ابھی بیٹا بھی اسی طرح کیا ہے بننا چاہیے، کوئی بادشاہ ہو تو بیٹا بھی کیا ہے بادشاہ بنے گا وزیر اعظم، بلکہ صحابہ کرام نے ہمیشہ کے لیے یہ احساس اور کیا ہے ہمارے اکابرین نے اسی کو ذمہ داری سمجھا اور اسی کو کیا ہے ایک پھندا اور ایک بوجھ سمجھا۔ تو یہ کیا ہے، یہ دوسری صورت کہ یہ جو نوکری ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ ابھی اس نوکری کے زمانے میں آپ ذاتی کام نہیں کر سکتے، مثلا 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، تو بہت سارے لوگ پھر کیا ہے اسی کو ایک فن کہتے ہیں اور ہنر کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے ادھر سے تنخواہ بھی کمائی اور دیہی بھی کمائی اور اپنا ذاتی کام بھی کیا پورا کر دی، حالانکہ اس نے امانت کی، بہت بڑی خیانت ہے، اس نے خیانت کی۔ یہ جو 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف فرض، واجب اور سنت مؤکدہ یہ تو پڑھ سکتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، باقی نفل بھی نہیں پڑھ سکتا۔ انسان ایام ڈیوٹی میں اور کیا ہے ڈیوٹی کے وقت میں نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، چل جائے کیونکہ دوسرا کام کرے۔ ہمارے اسلاف کا ہمیشہ کے لیے یہی طریقہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی مہمان آتا مدرسے کے اوقات میں، دفتر کے اوقات میں، پیریڈ کے اوقات میں، تو اوپر گھڑی کو دیکھتے اور نوٹ کرتے کہ ابھی مہمان آ گیا، ابھی میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جب مہمان چلا جاتا پھر نوٹ کرتے، مثلا 10 منٹ کیا لگے، تو آخر میں جب مہینہ پورا ہو جاتا تو معتمم صاحب کو درخواست میں لکھتے کہ اتنا وقت میں نے اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال کیا، اتنا وقت میں نے ادارے کو نہیں دیا، ادارے کا وقت میں نے اپنے دوسرے مفاد میں استعمال کیا، تو پھر کیا ہے وہ تنخواہ کٹواتے تھے۔
اپنے ہاتھ سے کٹاتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پہلا طالب علم ہے دارالعلوم دیوبند کا اور پھر بعد میں کیا ہے مدرس لگ گئے، تو شورا والوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی حضرت بوڑھے ہو گئے، تجربہ بھی زیادہ ہو گیا، مدرسے کو ضرورت بھی ہے، تو 10 روپے تنخواہ دی. شورا والوں نے 15 روپے کر دیا اور بڑھا دی. جب حضرت کو پتہ نہیں تھا، جب مہینہ پورا ہو گیا اس کو تنخواہ ملی 15 روپے، تو 5 روپے پوچھا کہ یہ کس چیز کے، تو کہا کہ یہ تو شورا والوں نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی. تو فوراً معتمد صاحب کے نام پہ درخواست لکھ کے اور 5 روپے واپس کر دی کہ میں جب جوان تھا اور ساری چیزیں صحیح چستی سے کیا ہے اور تدریس و تعلیم و تربیت اور طلباء کی تربیت میں کر سکتا تھا، اس وقت میں 10 روپے کا کیا مستحق تھا، ابھی کیا ہے 15 روپے یہ میں نہیں لیتا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں، کوئی جواز کی صورت نہیں. تو شورا والے پھر آ گئے اور منت سماجت کی کہ حضرت آپ نے دوسرے مدرسین کے لیے بھی مسئلہ بنا دی، جب آپ کی تنخواہ ہم نہیں بڑھاتے تو پھر ظاہر بات ہے دوسری تو نیچے طبقے والے مدرسین ہیں ان کی بھی نہیں بڑھے گی، تو آپ کی وجہ سے دوسروں کی ترقی بھی رک گئی. لیکن حضرت نے پھر بھی گوارا نہیں کیا کہ میں یہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا ہوں. تو یہی ہے کہ آج کل تو تنخواہ بڑھانے کے اور حقوق حاصل کرنے کے تو نعرے لگتے ہیں اور درخواستیں اور جلد سے جلوس ہوتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ پر کتنے لوگوں کے حقوق ہیں اور کتنے میں نے ان حقوق میں کیا ہے پابندی کی اور کتنے حقوق ہیں. کسی نے یہ درخواست ابھی تک اور یہ آواز نہیں اٹھائی کہ میں یہ حقوق کیسے ادا کروں گا. مجھ پر تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں. اگر یہ احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہے مجھ پر حقوق ہے، شوہر کو یہ احساس ہے کہ میں نے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے، بیوی کو یہ احساس ہے کہ میں نے شوہر کے، اور بیٹے کو یہ احساس ہے کہ میں نے والدین کو یہ، تو کوئی بھی کیا ہے یہ خیانت ہی ختم ہو جائے گی اور کوئی یہ نعرہ نہیں لگے گا کہ مجھے حقوق نہیں ملتے. تو یہ ہے کہ انسان سوچے اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں آپ کی طرف یہ حکم متوجہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو زندگی کیا ہے امانت کے طور پر. تو جب بھی آپ قدم اٹھاتے جہاں بھی جاتے تو آیا یہ ہمارے کیا ہے زندگی میں خیانت ہے یا امانت ہے، یہ انسان سوچے. اسی طرح یہ جو سرکاری جتنی چیزیں ہیں اور یا اجتماعی چیزیں مثلا مدارس ہے، مساجد ہے، یا اسی طرح کے اسپتال ہے، اسکول ہے، یا دفتر ہے، یا سڑکیں ہیں، یا بجلی ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں امانت ہے. جتنا حکومت کی طرف سے اور جس طریقے سے حکومت کی طرف سے اجازت ہے اس طرف تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، زیادہ اس میں اجازت یا اس میں چوری یہ خیانت ہے، اور یہ خیانت کی کیا مترادف ہے. ہمارے اسلاف کا یہ بھی طریقہ رہا کہ دفتر کا کام کرتے تھے اور کیا ہے دفتر کے قلم سے جب کوئی ذاتی کوئی تعویذ والا آتا، کوئی دم والا آتا تو ذاتی کام پھر اپنا قلم استعمال کرتے تھے اور دفتر کا قلم بھی کیا ہے استعمال نہیں کرتے تھے. تو اتنے کیا ہے ہمارے اسلاف اس کی رعایت رکھتے تھے. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا پرنالہ نکلا ہوا تھا مسجد نبوی کی طرف. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، تو پرنالہ نکلا ہوا تھا مسجد نبوی کے سین میں پانی آ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں دیکھا کہ یہ تو پرنالہ اس طرف آ رہا ہے اور یہ فضا جو ہے یہ جو مسجد کا سین ہے اور اوپر فضا ہے یہ تو تمام مسلمانوں اور یہ وقف کی چیز ہے، یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے. تو حکم دیا کہ پرنالہ توڑ دو. جب پرنالہ توڑ دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آئے اور کہا کہ اس کی اجازت تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے رکھی تھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ میرے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے لگایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً احساس ہو گیا اور فوراً کہا کہ میرے ساتھ چلو اور پھر جا کے مسجد نبوی میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھک گئے، رکوع کی شکل میں ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے کندھے پہ اوپر سوار ہو جاؤ اور میرے کندھے پہ اوپر چڑھو، میں اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگاتا ہوں. جس پرنالے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ عمر کی مجال نہیں کہ وہ کیا ہے وہ ختم کر دے. کہا کہ امیر المومنین کسی اور سے لگواتے ہیں، آپ کے شان شریف کی نہیں، اس اب میں نے توڑوا دیا اور میں کیا لگا دوں گا. تو اتنی کیا ہے وہ اپنے یہ الگ بات ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد میں صحیح تھے کہ یہ تو کیا ہے عام لوگوں کا حق ہے اور وقف کا یہ کسی ذاتی، لیکن ظاہر بات ہے وہ حاکم وقت اگر اجازت دے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم وقت تھے تو انہوں نے اجازت دی تھی تو پھر تو کسی کو مجال نہیں. اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے
کہ المجالس بالامان، یہ مجالس بھی امانت ہے۔ کوئی دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کان لگا کے ان کی باتیں سن لیں، یا کوئی 4-5 اپنے کیا ہے ساتھی ہے بے تکلفی ہے اور اعتماد کی ایسی باتیں کی کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ باہر دوسرے لوگ بھی کیا ہے یہ سن لیں یا کسی کو معلوم ہو جائے، تو اب ان ساتھیوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باہر یہ بات کیا ہے وہ راز کی بات باہر کسی کو بتاتے، اور نہ اس نے کیا ہے خیانت کی۔ بسا اوقات فون پہ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کے کیا ہے جو باتیں ہیں دوسرے فون کے ساتھ لگ جاتے اور وہ کیا ہے مزے سے سنتا ہے، حالانکہ اس وقت یہ کیا ہے یہ امانت ہے، یہ آپ نے خیانت کی۔ حتیٰ کہ مشورہ جس سے طلب